खुदावंद के मुकद्दस जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम अल तरीक या दीवे के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पास्टर अजमल खान एक नए मौजू के साथ और एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले कई हफ्तों से खुदा यीशु मसीह की आमद-ए-सानी और फिर इस दुनिया के आखिर होने के बारे में सीखना शुरू किया है और हमने ये देखा था कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि दुनिया का आखिर जो है वो कैसे होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जो स्टडी हम कर रहे हैं इसमें हम मुकाशफा की तफसीर नहीं कर रहे हैं या मुकाशफा के बारे में नहीं सीख रहे हैं या हम ये नहीं सीख रहे हैं कि वो मोरे क्या है, वो घोड़े क्या है या किस तरह से वो तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे लिखी गई हैं, हम उनको तफसीर नहीं कर रहे हैं। बल्कि हमारी ये स्टडी जो है ये इस बात पर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा है कि मैं फिर वापस आऊँगा, तो खुदावंद यीशु मसीह हमें वापस लेने के लिए अगर आ रहे हैं तो क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं या नहीं है। और जैसा मैंने पहले इस बात का जिक्र किया था कि रैप्चर के बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर्स जो है वो मुख्तलिफ आरा रखते हैं और कुछ स्कॉलर्स जो है उनका ख्याल है कि रैप्चर जो होगा वो 7 साल का जो मुसीबतों का वक्त है उससे पहले हो जाएगा और कलीसिया जो है वो आसमान पर उठा ली जाएगी। और फिर कुछ दूसरे स्कॉलर्स जो है वो कलाम मुकद्दस की मुख्तलिफ आयात जो है उनको लेकर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि रैप्चर जो होगा वो मुसीबतों के निस्फ में होगा या 3.5 साल के बाद होगा। और फिर कुछ स्कॉलर्स जो है वो इस बात पर जोर देते हैं कि रैप्चर जो होगा वो 7 साल के मुसीबतों के दौर के बाद होगा। और फिर कुछ स्कॉलर्स जो है वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि रैप्चर जो है वो होगा ही नहीं, बल्कि ये जितना भी मुसीबतों का ज़माना है और ये जितनी भी मती रसूल की मार्फत की गई पेशन गोइयाँ की गई हैं, खुदा यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा है ये तमाम बातें दुनिया पर आ रही हैं और मुकाशफा की किताब जो है वो ऑलरेडी पूरी हो रही है या हो चुकी है और अब खुदा यीशु मसीह जो है वो डायरेक्ट आएंगे और उनकी 1000 साल बादशाही शुरू हो जाएगी और वो उन तमाम बातों को भूल जाते हैं कि कलाम मुकद्दस में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई भी कहता है हम उसके पीछे लग जाएं या उसकी बात को सुन लें, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि हमें खुदा के कलाम को खुद इसकी स्टडी करनी चाहिए और इसकी तहकीक करनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी गलत है। तो अब जो बात असल है वो ये है कि अगर रैप्चर जो है वो मुसीबतों के दौर से पहले होता है या वो दरमियान में होता है या वो आखिर में होता है, तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है क्योंकि किसी भी तरीके से कलीसिया जो है वो उठाई जाएगी। लेकिन इस बहस में पढ़ने की बजाय हमें सबसे अहम जो चीज़ है इस वक्त वो ये समझने की ज़रूरत है कि क्या कलीसिया आसमान पर जाने के लिए तैयार है या नहीं। क्या हम आसमान पर जाने के लिए तैयार हैं? क्या कलीसिया इस वक्त आसमान पर जाने के लिए तैयार है? तो सबसे अहम मसला जो है वो यहाँ पे ये है कि क्या हम आसमान पर जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। तो आज हम इस बात की स्टडी करेंगे कि क्या कलीसिया जो है वो आसमान पर जाने के लिए तैयार है या नहीं है। आज अगर हम कलीसियाओं की तरफ हम देखें तो पहली बात यह है कि क्या उनके दिल में ये बात है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद के मुंतज़िर हैं। क्योंकि सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है वो ये है कि कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह की आमद का मुंतज़िर होना ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा हमारे पास पैमाना है ये जांचने के लिए कि कौन सी कलीसिया जो है वो तैयार है और कौन सी नहीं है। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं वो कलीसियाएं तैयार हैं, क्योंकि वो जब कोई शख्स जो है वो अपने कहीं कोई उनका मेहमान आता है या उनके घर में कोई आ रहा है तो वो उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करके रखते हैं ताकि कोई भी चीज़ जो है वो कमी कमज़ोरी रह ना जाए, क्योंकि जब मेहमान आता है तो फिर उस वक़्त भाग दौड़ नहीं होती है। तो इसी तरह से वो लोग जिनको ये पता है कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं और इस बात के मुंतज़िर हैं, वो कलीसियाएं जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल करके रखे हुए हैं। और वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के मुंतज़िर नहीं है, याद रखें कि वो तमाम लोग जो हैं वो इस दुनिया की रंग रलियों में खो गए हुए हैं।
وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ گم ہو چکے ہیں اور دنیا کے کاموں میں مشغول اور مصروف ہیں۔ تو اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں تیتس کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی اگر ہم 12ویں اور 13ویں آیت دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ دیکھیں تیتس کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت میں پڑھتا ہوں، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو یہاں پہ پولس رسول جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو ایماندار جو ہے ان کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو بے دینی سے ان کو دور رہنا چاہیے۔ میں نے اپنے کسی پچھلے پروگرام میں یہ بات بتائی تھی کہ بے دینی کیا ہے۔ وہ تمام بدعتی فرقے جو خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، اسے خدا نہیں مانتے ہیں، بائبل مقدس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک عام انسان کہتے ہیں، اور بائبل کو توڑ مروڑ کر اس کی تعلیمات جو ہے ان کو اپنے لیے جو ہے وہ ہلاکت کا سبب بناتے ہیں۔ وہ تمام بدعتی فرقے ہیں اور وہ بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، وہ مخالف مسیح ہیں، اور ہمیں ان سب سے دور رہ کر بے دینی سے دور رہنا ہے اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے ان دونوں چیزوں کا سب سے پہلے کلیسیا کو انکار کرنا ہے۔ ان کو بے دینی کی طرف نہیں جانا ہے، اور پھر ان کو دنیوی خواہشوں کی طرف نہیں جانا ہے، دنیا کی طرف نہیں جانا ہے، اور پھر کیا کرنا کیا ہے؟ اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو ہمیں خداوند کے کلام میں کچھ ہدایات یہاں پہ دی گئی ہیں تاکہ ہم پرہیزگاری کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ اور دینداری کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ تو کیا ہم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ہم اس طریقے سے زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو پھر ہم خدا یسوع مسیح کے آنے کے منتظر نہیں ہیں، کیونکہ اگلی آیت میں یہ لکھا ہے، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر ہے۔ تو کیوں ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ کیوں ہمیں دنیوی خواہشوں سے بھاگنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر سے آنے کے منتظر ہیں۔ اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم دنیوی چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ آج کلیسیاں جو ہیں وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو چکی ہیں، آج وہ دنیا کے اندر گم ہو چکی ہیں، اور وہی کام جو کر رہی ہیں جو کہ دنیا کر رہی ہے۔ وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہم کو بہت جلد لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو خدا کے کلام میں اس بات میں سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم دنیا کی طرح نہ رہیں، کیونکہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں، وہ باپ کی طرف سے نہیں ہیں۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں پہلا یوحنا اور اس کا دوسرا باب اور اس کی اگر ہم 15ویں آیت میں دیکھیں تو آپ میرے ساتھ دیکھیں وہاں پہ کیا لکھا ہے۔ پہلا یوحنا اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ اور کون سی چیزیں ہیں دنیا کے اندر؟ یہاں پہ 3 چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں جو دنیا کے اندر ہے۔ نمبر 1 جسم کی خواہش، نمبر 2 آنکھوں کی خواہش، اور نمبر 3 زندگی کی شیخی۔ آج ہر انسان جو ہے وہ اپنے جسم کی خواہش پوری کرنے کے لیے، اچھے سے اچھے طریقے سے رہنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز، ہر لگژری جو ہے اس کے پاس ہونی چاہیے، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ خدا کے کلام پر عمل کرنے کی بجائے وہ اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر سنوارنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دنیا میں گم ہونا چاہتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز ہے وہ ہے آنکھوں کی خواہش۔ آج اس دنیا کے اندر آنکھوں کی خواہش جو ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہے انٹرنیٹ۔ آج کلیسیاں جو ہے وہ اس آنکھوں کی خواہش کے اندر اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ وہ
خدا کے کلام کو پڑھنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، خدا کے کلام کی اسٹڈی کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، خدا کے کلام پر غور کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے، اس کی منادی کرنے کے لیے، دوسروں کو تیار کرنے کے لیے ان کے پاس اس بات کا وقت نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم دنیا کی خواہش کے اوپر چلتے جا رہے ہیں۔ ہم جسم کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ہم آنکھوں کی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بے شمار میگزین، رسالے، انٹرنیٹ اور ہر بری چیز جو ہے وہ یاد رکھیں جو کہ آنکھوں کو اچھی لگتی ہے وہ موجود ہے، اور انسان جانے انجانے میں ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ان میں گم ہوتا جا رہا ہے۔ آج کلیسیوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کی اسٹڈی کریں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کی طرف راغب کریں کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم ان کو صرف ظاہری طور پر ہم ان کو کچھ سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اور یہ کافی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ ضروری بات ہے کہ ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو، گہری باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہیں ان پر عمل کر سکیں اور پھر اپنے آپ کو تیار کر سکیں کہ ہمیں خدا کے پاس اگر جانا ہے تو ہمیں کس طرح سے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر تیسری چیز ہے زندگی کی شیخی۔ زندگی کی شیخی جو ہے، یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو کچھ وہ جانتا ہے اور جس طریقے سے وہ چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو اس کی نظر میں ہے وہی ٹھیک ہے۔ وہ خدا کے کلام کی طرف نہیں دیکھتا، خدا کے کلام کے اندر کیا لکھا ہے اور کس طریقے سے ایمانداروں کو چلنا چاہیے وہ اس کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنے ذہن سے، اپنے خیالات سے اور اپنی سوچوں سے وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں تین چیزیں نظر آتی ہیں اور لکھا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ دنیا کی طرف سے ہیں، اور جو ان باتوں کی طرف چلتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے۔ یہاں پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ باپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ دنیا کی طرف سے ہیں، اور جو ان چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے، ان کے پیچھے بھاگتا ہے، یاد رکھیں کہ ان کے اندر باپ کی محبت نہیں ہے۔ اور آگے جا کر لکھا ہے کہ یہ دنیا کی تمام جتنی خواہشیں یہ مٹتی جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں آسمان پر لے جانے کے لیے تیار کر رہا ہے، اور ہم تیار ہیں یا نہیں ہے۔ جب خدا یسوع مسیح آئیں گے تو کیا ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلیسیا کو یہ بار بار تاکید کی گئی ہے کہ وہ تیار رہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے بھی جب اپنے آنے کی بات کی ہے تو انہوں نے مختلف تفاصیل سے اپنے شاگردوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ہر وقت تیار رہیں، جاگتے رہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے یہ کب آ جائے گا۔ انہوں نے نوکروں کی تمثیل دی ہے کہ کس طرح سے نوکر اگر تیار نہیں ہے تو پھر جب ان کا مالک آئے گا واپس تو وہ ان کو سزا دے گا۔ ایسی کلیسیاں جن کو نہ تو انتظار ہے اور نہ وہ تیار ہیں، یاد رکھیں کہ ایسی کلیسیاں یہیں پہ رہ جائیں گی۔ کس قدر خوفناک وہ لمحہ ہوگا، کس قدر خوفناک وہ وقت ہوگا کہ جب کلیسیاں جو ہیں وہ یہیں پہ رہ جائیں گی۔ پھر وہ سوچیں گی کہ ہم نے کیا کیا، ہم کیوں تیار نہیں ہوئے۔ آج وقت ہے کہ ہم اس بات کے لیے سوچیں اور اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ پھر ہم یہیں پہ رہ جائیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بار بار جو ہے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جاگتے رہو، تیار رہو۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں، جس طرح سے ان 10 کنواریوں کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ تیار تھیں، ان کی کمریں بندی ہوئی تھیں اور ان کے چراغ جو ہیں وہ روشن تھے، ان کے اندر روشنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دولہا جب آئے گا تو ان کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ایکسٹرا تیل بھی لے لیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے رہ جائیں۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری کمریں جو ہیں وہ بندی ہوئی ہیں، کیا ہمارے چراغ جو ہیں وہ جل رہے ہیں، تاکہ ہم خدا یسوع مسیح کی آمد کے وقت جو ہے سر اٹھا کر ہم کھڑے ہو سکیں۔
تو میرے ساتھ دیکھیں کہ حوالہ لوکا کی انجیل اس کے 21ویں باب میں، اور دیکھیں کہ وہاں پہ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا ہے۔ یہاں پہ لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اس وقت جب لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے تو تم نے کیا کرنا ہے، اور جب یہ باتیں ہونے لگے تو سیدھے ہو کر سر اٹھانا۔ کیا ہم سر اٹھا کر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ اس وقت ہوگا کہ ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلے جائیں۔ اور پھر آگے جا کر خدا یسوع مسیح نے 34ویں آیت پہ کہا ہے، پس خبردار رہو۔ یاد رکھیں کہ یہ الفاظ بڑے ہی اہم ہیں جو خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ کہے ہیں، اور انہیں ہمیں وارن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں۔ تو یہاں پہ بات پھر وہی ہے کہ ہم دنیا کی رنگ رلیوں میں، دنیا کی فکروں میں اور دنیا کے کام کاج میں اس قدر بزی ہو چکے ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کی آمد کے منتظر نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آسمان پر خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلے جائیں تو ہمیں اس کے لیے اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے، اور انتظار کے لیے سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہم تیاری کریں۔ اگر ہماری تیاری نہیں ہے تو پھر ہم آسمان پر نہیں جا سکیں گے۔ آگے جا کر لکھا ہے، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے۔ تو یہ دن جو ہے یہ پھندے کی طرح آ کر پڑے گا۔ جس طرح سے شکاری جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے پھندا جب پھینکتا ہے تو شکار جو ہوتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر جو اس پھندے کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دن جو ہے یہ تمام اس دنیا کے رہنے والے لوگوں کے لیے ایک پھندے کی طرح ہوگا۔ یہ اچانک آئے گا اور کسی کو تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ افسوس ہے ان کلیسیوں کے اوپر جو کہ ان 5 کنواریوں کی مانند ہے جو کہ تیار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آج کلیسیا تو کہلاتی ہیں لیکن وہ مردہ کلیسیاں ہیں، ان کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے۔ وہ کلیسیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو کلیسیاں تو کہلاتی ہیں لیکن وہ تیار نہیں ہیں جانے کے لیے۔ وہ اس دنیا کے کاموں میں اس قدر بزی ہیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح کب آئیں گے اور ہمیں آسمان پر لے جائیں گے۔ اور آگے جا کر 36 آیت میں لکھا ہے، پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ ہر وقت جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو۔ ایک ایماندار جو ہے اس کو ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہر وقت اس کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اگلی آیات میں بڑے ہی خوبصورت طریقے سے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے، تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ تو خدا یسوع مسیح نے کن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے؟ وہ تمام باتیں جو مصیبتوں کا زمانہ کہلاتی ہیں، وہ تمام باتیں جو پچھلی آیات میں خدا یسوع مسیح نے کہی ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو جب ہوں تو اس وقت تم تیار رہنا، کیونکہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ آنے والے ہوں گے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ان سے بچنے کے لیے جو دنیا کے اوپر آنے والی ہیں ان سے بچنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو اس وقت ان سے بچا کر لے جاؤں گا۔ ان سے بچنے کے لیے ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ ان سے بچنے کے لیے ضروری بات ہے کہ ہم تیار ہوں تاکہ خداوند یسوع مسیح کے حضور میں ہم کھڑے ہو سکیں، ہم اس قابل ہوں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں خداوند میں تیار ہوں، میں نے تیرے حکموں پر عمل کیا ہے، اور جس طریقے سے خداوند تیرے کلام میں لکھا تھا میں نے اسی طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے۔ تو ہمیں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے خدا کے کلام میں کہ ہم تیار رہیں، ہم جاگتے رہیں۔ تم نہیں جانتے کہ وہ گھڑی کب آ جائے گی۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے بھی اور خطوط کے اندر بھی ہمیں بار بار جو ہے یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ ہر وقت جاگتے رہو، ہر وقت تیار رہو، اور کسی وقت بھی تمہارا خداوند تمہیں لینے کے لیے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ پولس رسول جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ
ہمیں اس دنیا کے اندر اپنا دل نہیں لگانا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے، بلکہ ہماری منزل جو ہے وہ آسمان پر ہے، ہمارا وطن جو ہے وہ آسمان ہے۔ تو آپ میرے ساتھ دیکھیں فلپیوں کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 17 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اے بھائیو، تم سب مل کر میری مانند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو۔ رسول یہاں پہ کہتے ہیں ان لوگوں کی طرف دیکھو جو ہماری طرح چلتے ہیں، جو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو، کیونکہ بتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہے، کہ ان کا انجام ہلاکت ہے اور ان کا خدا پیٹ ہے۔ ان کا خدا پیٹ ہے، وہ اپنے پیٹ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں جینے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اپنی بہتری کے لیے، اپنے عیش و آرام کے لیے ہر چیز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ لکھا ہے کہ ان کا انجام ہلاکت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ یہیں پہ رہ جائیں گے، وہ آسمان پر نہیں جا سکیں گے۔ اور آگے جا کر لکھا ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ بار بار ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ ہم دنیا کی مانند ہم نہ بنیں، ہم دنیا کی چیزوں کی فکر میں نہ رہیں، ہم اس دنیا کے اندر گم نہ ہو جائیں، بلکہ ہم خدا یسوع مسیح کے آنے کے منتظر رہیں اور تیاری کریں۔ اور آگے جا کر لکھا ہے، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا وطن کہاں پہ ہے۔ ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم آسمان پر جانے کے منتظر ہیں کہ کب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں کہا تھا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ میں اگر جاؤں گا تو جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا اور پھر واپس آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں پہ تم بھی رہو۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا وطن کہاں پہ ہے۔ ہمارا وطن جو ہے وہ آسمان پر ہے اور ہم منتظر ہیں کہ کب خدا یسوع مسیح آئیں اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں بار بار اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ ہم تیاری کریں اور آسمان پر جانے کے لیے تیار ہوں، تاکہ جب خدا یسوع مسیح ہم کو لینے کے لیے آئے تو ہم آسمان پر جا سکیں۔ اب اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو تسلونیکیوں کی کلیسیا، جو کہ آسمان پر جانے والی کلیسیا کہی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ تسلونیکیوں کے خط میں لکھی گئی ہیں، تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی پولس رسول جو ہے وہ تسلونیکیوں کی کلیسیا جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم میں کون کون سی خوبیاں ہیں اور تم تیار ہو خدا یسوع مسیح کے ساتھ جانے کے لیے۔ تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ پولس رسول کے یہ تمام خطوط جو ہیں یہ پڑھیں، پہلا تسلونیکیوں، دوسرا تسلونیکیوں، کلوسیوں کا خط، فلپیوں کا خط۔ اس میں بہت ساری ہدایات ہمیں دی گئی ہیں کہ کس طرح سے کلیسیا کو جو ہے وہ آسمان پر جانے کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیں پہلا تسلونیکیوں اس کا پہلا باب، اور اگر ہم یہاں پہ پڑھیں دوسری آیت سے تو یہاں پہ لکھا ہے، تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتے ہیں، اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے۔ وہ یہاں پہ بہت ساری ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو اپنی دعا میں یاد بھی کرتا ہوں، اور تمہارے ایمان کے کام، محبت کی محنت اور پھر اس امید کے صبر کو بھی میں یاد کرتا ہوں جو خدا یسوع مسیح میں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اور یہ بھائیوں خدا کے پیارو، ہم کو معلوم ہے کہ تم برگزیدہ ہو۔ یہ وہ کلیسیا ہے جو چنی ہوئی کلیسیا ہے، اور لکھا ہے کہ اس لیے کہ ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اعتماد کے ساتھ بھی، چنانچہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری خاطر تم میں کیسے بن گئے تھے، اور تم کلام کو بڑی مصیبت میں روح القدس کی خوشی کے ساتھ قبول کر کے
ہماری اور خداوند کی مانند بنے. کیسے بنے یہ لوگ؟ خداوند کی مانند بنے ہیں. یہ وہ کلیسیا ہے جس نے اپنے آپ کو خداوند کی مانند بنایا ہے. اور پولس رسول کہتا ہے میری مانند بنے ہیں. اور لکھا ہے کہ یہاں تک مقدونیہ اور اخیا کے سب ایمانداروں کے لیے نمونہ بنے، کیونکہ تمہارے ہاں سے نہ فقط مقدونیہ اور اخیا میں خداوند کے کلام کا چرچا پھیلا ہے، بلکہ تمہارا ایمان جو خدا پر ہے ہر جگہ ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ ہمارے کہنے کی کچھ حاجت نہیں. پولس رسول کہتے ہیں کہ تم کلام کو پھیلا رہے ہو اور تمہارا ایمان جو ہے وہ اس کا ہر جگہ پر چرچا ہے. یہ وہ کلیسیا ہے جو آسمان پر جانے والی ہے. اور پھر آگے جا کر لکھا ہے 10ویں آیت میں، اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو، جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع کے، جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے. پولس رسول یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں آسمان پر اپنے ساتھ لے جائے گا تاکہ ہم آنے والے غضب سے بچ سکیں. تو یہ کلیسیا جو ہے اس کو بہت ساری ہدایات کی گئی ہے اور یہ کلیسیا کی بڑی تعریف کی گئی ہے. اور آگے جا کر پولس رسول جو ہے وہ 19ویں آیت میں کہتے ہیں، بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے خدا یسوع مسیح کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے؟ ہمارا جلال اور خوشی تم ہی تو ہو. مطلب یہ اس کلیسیا کی تعریف کر رہے ہیں، وہ کلیسیا جو کہ آسمان پر جانے والی ہے. پولس رسول کہتے ہیں کہ تم اس وقت ہمارے لیے خوشی کا سبب ہوگے. اور ایسے لوگ اور کلیسیاں جو آسمان پر جانے کے لیے تیار ہیں، یہ اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے تسلنکیوں کی کلیسیا کے اندر لکھا ہوا ہے. اور آگے جا کر ہم دیکھیں تیسرے باب کی اگر 13ویں آیت میں، تو یہاں پہ لکھا ہے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے. تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرنے کی ضرورت ہے. ہم پاکیزہ بنے، ہم پاک بنے، کیونکہ ضروری بات ہے کہ خداوند پاک ہے. اور اس طرح سے پھر آ کر 5ویں باب کی اگر ہم دیکھیں 23ویں آیت میں، تو یہاں پہ لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. پولس رسول جو ہے وہ تسلنیکیوں کی کلیسیا کو یہ بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے، اور دعا کرتے ہیں ان کے لیے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور نمبر 2، تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. یہ ہے وہ کلیسیا جس کی روح، جسم اور جان تینوں کے تینوں جو ہے یہ بے عیب اور محفوظ ہوں. یہ وہ کلیسیا ہے جو آسمان پر جانے کے لیے تیار ہے. تو آج مجھے اور آپ کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے لیے یہ فکر کا لمحہ ہے ہمارے لیے یہ کہ کیا ہم تیار ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ بار بار ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے. اگر تھوڑا سا آگے جا کر ہم دیکھیں تو پطرس رسول جو ہے وہ بھی اسی بات کے پر زور دیتے ہیں. تو میرے ساتھ دیکھیں پطرس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب، اور اس کی میں 13ویں آیت سے پڑھتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے، آگے جا کے لکھا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. اور جب کہ تم پاک کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو کہ ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو. یہاں پہ پطرس رسول جو ہے وہ پرانے عہد نامے کے اندر احبار کی کتاب سے ایک حوالہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جہاں پہ خدا نے بنی اسرائیل قوم سے یہ کہا تھا کہ تم پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں. اور یہاں پہ بھی پطرس رسول جو ہے اسی بات کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیونکہ لکھا ہے کہ میں پاک ہوں اس لیے تم پاک بنو. اور آج بھی یہی بات خدا کہتا ہے کہ تم پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں. اور یہاں پہ پطرس رسول یہ کہتے ہیں کہ تم پاک بنو اور اپنی مسافرت کا زمانہ جو ہے وہ خوف کے ساتھ گزارو. جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وطن نہیں ہے، ہم اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہیں. ایماندار جو ہے وہ اس دنیا کے اندر مسافر کی طرح ہے، اور انہیں آخر کار جو ہے وہ ایک دن اپنے وطن میں جانا ہے، اپنے گھر میں جانا ہے،
اور پھر وہیں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو اگر ہم کسی بھی طریقے سے دیکھیں تو خدا کے کلام میں بار بار ہمیں اس بات کی طرف یقین دہانی دلائی گئی ہے کہ ہم ایک دن آسمان پر جائیں گے، اور پھر ساتھ ہی ہمیں تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اگر آپ آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ تیار بھی رہو۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہماری تیاری ہے کہ نہیں ہے، کیا ہم تیار ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا آج مسیح جو ہے وہ آسمان پر جانے کے لیے تیار ہے؟ اور بائبل ہمیں بار بار اس بات کی طرف لے کر جاتی ہے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں، جانتے رہیں، اور پھر تیار رہیں کہ ہم نے آسمان پر جانا ہے، اور اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق، جس طریقے سے خدا کے کلام میں باتیں لکھی گئی ہیں، ہمیں اس دنیا کے اندر رہنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہمیں دنیا کے اندر گم نہیں ہونا ہے، دنیا کے سے کام نہیں کرنے ہیں، بلکہ ہر وقت اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے اور پاکیزگی میں بڑھتے جانا ہے، اور اپنی پاکیزگی کو اور اپنی برگزیدگی کو ثابت کرتے رہنا ہے۔ تو کلیسیا کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کلیسیا کو خدا کے کلام کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کی منادی کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنے کی ضرورت ہے، اور پھر خدا کی مرضی معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں کلسیوں کا خط، اس کا پہلا باب، اور اگر اس کی نامی آیت سے ہم پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ۔ تو خدا کی مرضی کا علم جو ہے وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ خدا کی مرضی کیا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یاد رکھیں کہ آج ایماندار جو ہیں وہ اپنی مرضی زیادہ کر رہے ہیں۔ خدا ان سے کیا چاہتا ہے، خدا ان سے کیا کروانا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو پولس رسول یہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ خدا تمہیں ایسی عقل دے تاکہ تم خدا کی مرضی کو جان سکو، اور پھر آگے جا کے لکھا تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے۔ یاد رکھیں کہ ہم کبھی کبھی اپنے کام جو ہے ان سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کس چیز سے خوش ہوتا ہے، خدا کو ہمارے کام پسند آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ آج پرابلم کیا ہے کہ کلیسیاں جو ہے وہ اپنی مرضی سے سارے کام کر رہی ہیں۔ اگر آج دیکھا جائے تو خدا کی عبادت، پرستش کس طرح سے ہو رہی ہے؟ آج کلیسیاؤں کے اندر پرستار نہیں ہے۔ جس طریقے سے خدا کو پسند ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جس طریقے سے خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی پرستش کریں، اس طریقے سے اس کی پرستش نہیں ہو رہی ہے۔ اور آج کلیسیاؤں کے اندر پرستار نہیں ہے، کلیسیاؤں کے اندر جو ہے وہ گلوکار ہے، فنکار ہے، وہ اپنی فنکاریاں دکھاتے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے، دنیاوی طریقوں سے میوزک بنا کر، دنیاوی طریقوں سے شاعری کر کے اور دنیاوی طریقوں سے چیزیں بنا کر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب خدا کو پسند آ رہی ہیں۔ میں یہاں پہ کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری کلیسیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ تمام چیزیں خدا کو پسند ہیں؟ کیا ہم نے کبھی خدا سے پوچھا ہے کہ کیا اس کو یہ پسند ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی خدا کی مرضی معلوم کی ہے کہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم جس طریقے سے کر رہے ہیں؟ آج ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری کلیسیاؤں کے اندر کہ ہم خدا کی پرستش کو بھول چکے ہیں۔ آج اس کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ، گلوکار جو ہے وہ اپنی فنکاریاں دکھاتے ہیں، وہ آج نت نئے جو ہے وہ طریقوں سے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ ان کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ آج کسی بھی آپ گلوکار کو لے آئے، وہ جگہ بھر جائے گی۔ خدا کا کلام سنانے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے جی آپ کے پاس صرف 10 یا 15 منٹ ہے، آپ نے کلام ختم کر دینا ہے۔ ہماری کلیسیوں کے اندر خدا کی مرضی نہیں ہے، ہماری کلیسیوں کے اندر اپنی مرضی چل رہی ہے جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں۔ پوچھیں کہ کیا خدا کو یہ پسند ہے؟ کیا یہ خدا کی مرضی ہے؟ ان باتوں پر غور کریں اور ہم واپس اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر آئیں جہاں پہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے خدا کی پرستش کرنی ہے۔ روحانی غزلیں، روحانی گیت، یہاں پہ روحانی کا لفظ لکھا گیا ہے۔ کیا آج جو گیت ہے وہ روحانی ہے؟ کیا آج جو گیت
لکھے جاتے ہیں، غزلیں لکھی جاتی ہیں، کیا وہ روحانی ہے یا یہ دنیا سے متاثر ہو کر لکھی جاتی ہیں؟ دنیا کے لوگوں کی طرح جو ہے ہم بھی اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح سے دنیا چل رہی ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو جتنا جانتے جائیں گے، جتنا ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے جائیں گے، یاد رکھیں کہ اتنی ہماری عقل جو ہے وہ نئی ہوتی جاتی ہے، اور اتنی جو ہے وہ ہمیں حکمت جو ہے وہ ملتی جاتی ہے، اور سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں ہم کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور خدا کی کیا مرضی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح کے آنے کا جو وقت ہے وہ نزدیک آتا جا رہا ہے، اور بہت جلد خدا یسوع مسیح آنے والے ہیں، اور یہ ضرور ہوگا۔ اور جیسا میں نے اس پروگرام کے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس بات کی طرف ہم توجہ دیں یا اس ہم بحث میں پڑے رہیں کہ ریپچر جو ہے وہ کب ہوگا، بلکہ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا ہم آسمان پر جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم آج خدا یسوع مسیح اگر آ جائیں تو کیا ہم اس کے ساتھ سر اٹھا کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہاں میں آسمان پر جانے کے لیے تیار ہوں؟ تو آئیے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ اگر خدا یسوع مسیح آج ہی آ جاتے ہیں یا اسی وقت آ جاتے ہیں تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ جا سکیں گے؟ اگر نہیں ہے تو ہم ابھی سے تیاری کرنا جو ہے وہ شروع کریں، کیونکہ خدا یسوع مسیح جب آئیں گے تو یاد رکھیں کہ اس وقت کوئی تیاری کا وقت نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو یہاں پہ رہ جائیں گے، یاد رکھیں کہ کتنی بڑی مشکل اور مصیبت ان کے لیے ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا تو پلیز آپ ہمیں ضرور ای میل بھیجیں اور واٹس ایپ میسج بھی کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے یہ لگاتار ملتے رہیں گے۔ تو اسی خیال کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔